अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़ैनब ने झुककर जलती बुझती लकड़ियों पे फूंक मारी तो चूल्हे पे धरी चाय की देगची एक बार फिर भाप उड़ाने लगी। घर में आज 2 दिन के बाद चूल्हा जला था। उसने बच्चियों को खाना देकर अपने लिए पहला निवाला तोड़ा। अरे ओ ज़ैनब, मैं कह देती हूँ अब के मुझे पोता चाहिए। मेरे गुलाम कादिर ने इन कमबख्तों का अचार नहीं डालना। खाला भी कड़कदार आवाज में उसके औसान खता कर गई। निवाला चंगेम में रखते हुए उसका दिल भर आया। खाला भी, इसमें मेरा क्या दोष? ये तो ऊपर वाले की तकसीम है, मैं क्या कर सकती हूँ सवाए दुआओं के। लेकिन मैं तो गुलाम कादिर की दूसरी शादी कर सकती हूँ ना। आखिर कब तक पोते के लिए यूं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? खाला भी रौनक से कहते हुए शटल कॉक बुरका उठाकर मोहल्ले के टूर पे रवाना हो चुकी थी। ज़ैनब ने एक तवील सांस लेकर अपना सर थाम लिया। चौथे बच्चे की आमद मुतवक्को थी। इस बार भी खाला बी का प्रेशर बरकरार था कि उन्हें पोता चाहिए, लेकिन इस दुनिया में दुर्रे शहवार का आना मकसूद था। इस बार भी ज़ैनब की सारी ही दुआएं रायग आ गई। जब दुर्रे शहवार का काला कलोटा वजूद ज़ैनब की झोली में डाला गया तो चंद लम्हों के लिए वो खुद भी साकत रह गई। खाला भी मौका महल देखे बगैर बयान करती सीना कोबी में मसरूफ थी, और गुलाम कादिर वो तो बेटी की शक्ल देखे बगैर ही ज़ैनब को लान तान करता हुआ घर से निकल गया। उसके आंसू चुपके से नन्हे वजूद पे गिरते रहे। बिलाखिर ज़ैनब ने बेइख्तियार उस वजूद को खुद से भींच लिया। तीनों बच्चियां हैरान परेशान ज़ैनब के पास बैठी उस नन्हे से काले वजूद को तक रही थी। अम्मा, हम शहवार को नहलाएंगे तो ये भी हमारी तरह गोरी चिट्टी हो जाएगी ना? 4 साला फरवा मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ फरो, क्यों नहीं, ये भी तुम तीनों की तरह खूब गोरी हो जाएगी। आंसू थे कि ज़ैनब की बेबसी का तमाशा देख रहे थे। खाला भी का मूड हनूस खराब था और गुलाम कादिर ने 3 रोज से घर में कदम न रखा था। जिंदगी जाने किस इम्तिहान में आ पड़ी थी। कल शौकत हुसैन मिला था मुझे। तू जानती है ना, पिछले 8 साल से शौकत और सकीना औलाद के लिए तरस रहे हैं। अगर हम शहवार उनकी गोद में डाल दें तो? बस गुलाम कादिर, इसके आगे एक लफ्ज़ भी ना कहना। मैंने शहवार को जन्म ज़रूर दिया है, मगर इसलिए नहीं कि बे औलाद लोगों की झोली में डाल दूँ। ये तीनों बच्चियों से ज़्यादा प्यारी है मुझे। उसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी, लेकिन लहजा दो टोक था। तो फिर यहाँ क्या कर रही है? दफा हो जा इन कमबख्तों को लेकर। मैं तेरी ये मनहूस शक्ल दोबारा यहाँ ना देखूं। खुदा से डर गुलाम कादिर, जमीन तंग पड़ गई तो तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। ज़ैनब भराई हुई आवाज में अपने पत्थर दिल शोहर से मुखातिब थी। अरे अरे, तू जाती है या मैं धक्के देकर तुझे बाहर निकालूं? गुलाम कादिर ने आगे बढ़ के उसकी चुटिया दबोच ली। हमेशा की तरह रुई की तरह धुन के रख दिया। शायद खुशियों ने रास्ते बदल लिए थे। गुलाम कादिर और खाला बी ने ज़ैनब को मार पीट कर चारों बेटियों समेत घर से निकाल दिया, लेकिन बेवा माँ में उसके बच्चों के अखराजात उठाने की सकत न थी। लिहाजा ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ अफराद को इकट्ठा करने के बाद गुलाम कादिर पर दबाव डाला गया कि वो ज़ैनब और चारों बच्चियों को आकर ले जाए। मजबूरन गुलाम कादिर बरादरी के दबाव में आकर ज़ैनब को ले आया था, लेकिन शहवार पे उसने बाप की शफकत भरी निगाह भी ना डाली। वक्त को गुजरना था सो गुजरता गया। उसकी उम्र के बच्चे गली कूचों में जब आंख मचोली खेल रहे होते तब वो अपने अंदर की तन्हाइयों से जंग लड़ रही होती थी। उसे अपनी छोटी सी जिंदगी में ऐसा एक भी लम्हा मुयस्सर न आया जब गुलाम कादर या खाला बी ने उसे गोद में भर के उठाया हो। किसी ने यह जानने की कोशिश ही ना की थी कि उसके नन्हे से वजूद में कितनी महरूमियाँ पिनप रही थीं।
زینب ایک بار پھر امید سے ہوئی تو خدا نے اس کی گریہ ازاری کا صلہ بیٹے کی صورت میں دے دیا۔ غلام قادر کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ خالہ بھی ہمہ وقت زین کو گود میں بھرے رکھتی اور زینب بیٹے کا اتنا خیال رکھتی کہ شہوار اکثر زین کو رشک بھری نگاہوں سے تکا کرتی۔ سچ تو یہ تھا کہ زین کے آنے سے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ شہوار نے خالہ بھی کے کمرے میں جھانکا تو اس روز وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے میں بچھے تخت پوش کے پاس آ بیٹھی۔ زینب زین کے منہ میں فیڈر دے کر شاید کچن میں چلی گئی تھی۔ شہوار نے اس کا بوسہ لے کر گدگدی کی تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ پھر شہوار نے زین کو اپنے ناتواں بازوؤں میں بھر لیا۔ یوں تو وہ زیادہ تر خالہ بھی کے پاس ہی رہتا، مگر آج وہ کتنے ہی دن کے بعد زین کو اٹھا رہی تھی۔ ارے او کل موہی، کہاں لے جا رہی ہے بچے کو؟ تبھی عقب سے خالہ بی کی گرجدار آواز نے گویا اس کا خون ہی نچوڑ لیا۔ خوف کے مارے شہوار کے ہاتھوں کی ہلکی سی گریفت کیا ڈھیلی پڑی۔ زین اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ ستیہ ناس ہو جائے تیرا کمبخت، تجھے کس نے کہا تھا تو اس پھولوں سی جان کو اٹھاتی پھرے، منحوس کہیں کی۔ رلا دیا نا اس معصوم کو، جا اندر جا کے مر، اور اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہے؟ خالہ بی نے روتے ہوئے زین کو گود میں بھرتے ہوئے شہوار کو خوب کوسا۔ ارے کیا ہوا میرے بچے کو؟ تبھی زینب آئی اور لپک کر خالہ بی سے روتے ہوئے زین کو لے کر سینے سے لگا لیا۔ کرن اور نوشین اپنا ہوم ورک چھوڑ کر شہوار کو دیکھتے ہوئے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے گھر میں؟ غلام قادر نے صحن میں سائیکل کھڑی کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ہونا کیا ہے، اس منحوس بد شکل نے آج معصوم بچے کی جان ہی لے چھوڑنی تھی۔ خالہ بھی خدا کے لیے اب بس کریں، شہوار بھی تو بچی ہے، لاڈ کر رہی تھی بھائی کے ساتھ۔ زینب نے التجائیہ لہجے میں خالہ بھی کو ٹوکا۔ مجھے لگتا ہے تیرے ساتھ ساتھ نا تیری اس لاڈلی کا بھی دماغ درست کرنا پڑے گا۔ غلام قادر ایک قہر آلود نگاہ شہوار پہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تب آنکھوں سے برسنے والے آنسوؤں کو کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ سانس لیتی ہوئی زندگی 7 برس کی مسافت طے کر چکی تھی۔ اس کے باوجود شہوار کو اسکول میں داخل نہیں کروایا گیا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کو اسکول میں جاتے ہوئے دیکھتی تو اپنی کم مائیگی کا احساس دو چند ہونے لگتا۔ اس کی محدود سوچ اس نمایاں فرق پہ الجھ جاتی، مگر وہ اپنے اندر پھوٹنے والی ان خواہشوں کو کہاں چھپاتی جو کسی خوردرو پودے کی طرح بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ ان سپنوں کے گھروندے بن رہی تھیں جہاں فقط شہوار کی حکمرانی تھی۔ وہاں کوئی خالہ بھی نہ تھی، وہاں جلاد کے روپ میں کوئی غلام قادر نہ تھا جس کے منہ سے کبھی نرمی کی کرن نہ پھوٹی تھی۔ شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سپنے بنتے ہی ٹوٹ جانے کے لیے ہیں۔ زینب زین کو سلا کر رات کے برتن دھو رہی تھی جب شہوار چپکے سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے لہجہ بھر شہوار کو دیکھا اور پھر کام میں مشغول ہو گئی۔ شہوار، تو ابھی سوئی نہیں؟ جا میری بچی، سردی بڑھ رہی ہے، جا کر بستر میں لیٹ جا ورنہ بیمار پڑ جائے گی۔ اس نے ممتا بھرے لہجے میں اپنی بیٹی کو سرزنش کی۔ اماں، اب تو میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، بالکل فروا آپی کے برابر، مجھے اسکول میں کب داخل کروائیں گے؟ پتہ ہے پھر میں بھی نا فروا آپی کی طرح فر سبق سنایا کروں گی۔ ذات کے سمندر میں خواہش نے پہلی بار انگڑائی لی۔ زینب نے آج پہلی بار اس کی پلکوں پہ خواہشوں کے ننھے ننھے ستارے جھلملاتے دیکھے۔ میں اپنی پیاری سی بیٹی کو کل ہی اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ زینب نے اس کی پیشانی چومی تو شہوار کے ہونٹوں پہ گنگناتی مسکراہٹ سج اٹھی۔ کتنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات تھیں جو اس نے اپنے ننھے سے دل میں چھپا رکھی تھی، جنہیں زینب بڑے چاؤ سے اپنی اوڑھنی میں سنبھال لیا کرتی۔ غلام قادر کسی سرکاری دفتر میں کلرک تھا۔ صبح دفتر جانے کی تیاری ہو رہی تھی جب اس نے دبے لفظوں میں شہوار کے داخلے کا تذکرہ کیا تو غلام قادر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ شہوار، پڑھ لکھ کے کون سی استانی لگ جائے گی؟ کیا افسر نہیں لگے گی؟ ایسے بھی میری تنخواہ میں بمشکل گزارا ہوتا ہے، میں نئے نئے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔
زینب کو فی الحال اس مسئلے پہ خاموشی اختیار کرنا پڑی، اور پھر چند روز کے بعد وہ شہوار کی انگلی تھامے ایک سرکاری اسکول میں اسے داخل کروا آئی۔ شہوار کی کتابوں کے لیے اس نے گھر کے خرچے سے کچھ روپے بچا لیے تھے۔ خالہ بھی نے حسب عادت خوب واویلا مچایا، لیکن زینب نے اب کی بار ان کی کسی بات پہ کان نہ دھرا۔ وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اسکول جانے لگی، جہاں بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چھڑیوں سے ہانکا جاتا تھا۔ اس کے باوجود شہوار خوش تھی کہ وہ اپنی بہنوں کی طرح اب اسکول جانے لگی ہے، اور یہی وہ خوشی تھی جو اسے دل لگا کے پڑھنے پہ مجبور کرتی۔ جب وہ اسکول جانے سے پہلے ماں کو سلام کرنے جاتی تو زینب چپکے سے اوڑھنی سے بندھا 1 روپیہ درِ شہوار کی ہتھیلی میں تھما دیتی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ درِ شہوار غیر نصابی سرگرمیوں میں خوب اعتماد سے شرکت کرتی۔ یوں تو وہ ہر کلاس میں نمایاں نمبرز کے ساتھ پاس ہوتی رہی تھی، لیکن 5ویں میں اس نے بورڈ میں تیسری پوزیشن لے کے گھر والوں کو حیران کر دیا۔ زینب کی سوئی ہوئی مسکراہٹ جاگ اٹھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں درِ شہوار نہیں، ممتا کا مان، چاہ اور فخر تھا۔ وہ کبھی نم آنکھوں سے شہوار کو خود سے بھینچ لیتی، کبھی اس کی پیشانی چوم لیتی۔ غلام قادر نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی دی، اور وہ لمحہ شہوار نے اپنے حافظے میں قید کر لیا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت کے سکوت سے سرگوشیاں کرتی ہوئی وہ شعور کے زینے طے کرتی ہوئی میٹرک میں آن پہنچی۔ شہوار نے سائنس گروپ میں اپنے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن لے کر پورے خاندان میں کھلبلی مچا دی۔ اس دن غلام قادر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی نہیں دی تھی، بلکہ بھیگے لہجے میں سینے سے لگا کر شاباشی دی تو درِ شہوار کے دل میں سانس لیتی ہوئی قدورتیں صاف ہو گئی تھی۔ اخبار میں اس کی تصویر لگی تھی اور محلے بھر کی عورتیں زینب کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھیں۔ درِ شہوار کو سب کے چہروں پہ پیار کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ وہ حاصل تھا جس کے لیے وہ سارا بچپن ترستی رہی تھی۔ کالج میں ایڈمیشن لینے کے باوجود اس نے لڑکیوں کے خود ساختہ فیشنز میں خود کو کھونے نہ دیا۔ درِ شہوار کو علم تھا کہ وہ بدصورت ہے، انتہائی بدصورت۔ اس کے باوجود اس نے یہ احساس خود پہ طاری نہ ہونے دیا۔ سب کچھ انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ شاکر تھی کہ خدا نے اسے ایک کمی کے بدلے میں بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ BSc تک وہ اپنے کالج میں گولڈن گرل کی حیثیت سے رہی، اساتذہ کے زیر نظر، ڈرامٹک سوسائٹی کی صدر، کالج میگزین کی ایڈیٹر۔ سب ذمہ داریاں وہ بہت ڈسپلن اور خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ اور پھر جب کالج کے سالانہ کنووکیشن میں وہ گورنر سے اعزازی شیلڈ اور گولڈ میڈل وصول کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں مسرتوں کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ ہال میں شریک طالبات اور اساتذہ کی تالیاں شہوار کے اندر ایک عجیب اور فرحت انگیز تلاطم پیدا کر رہی تھی۔ شاید یہ ان کا والہانہ پن تھا کہ وہ ششدر ہو گئی تھی، آنکھوں کے کنارے نمکین پانیوں کو اپنے حصار میں لینے کے لیے بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ درِ شہوار نے بے ساختہ دھندلی نگاہوں سے اگلی نشستوں پہ بیٹھے غلام قادر اور جنت کو دیکھا۔ شہوار کو یوں گما ہوا جیسے زندگی کے سارے رنگ یکجا ہو کے ان چہروں پہ آ ٹھہرے ہوں۔ زندگی شکستہ لبادوں کو سمیٹ کر زینب کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اسے خوف کے پھیلتے سایوں کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ شہوار کی شادی کی فکر نے اس کی نیندیں چھین لی تھی۔ زینب کی 3 بڑی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن شہوار کی بدصورتی رشتے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سوائے ذہانت کے اور تھا ہی کیا؟ آنے والے حور پری کا مطالبہ لے کر آتے اور مایوس ہو کے لوٹ جاتے۔ تب زینب کو پہلی بار احساس ہوا تھا، اچھا نام رکھ لینے سے بیٹی کی قسمت اچھی نہیں ہو جایا کرتی۔ مقدر کے فیصلے تو صرف آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک رات وہ غلام قادر سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تذکرہ کر رہی تھی۔ باپ کی بھرپور حوصلہ افزائی اس کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی تھی۔ یونیورسٹی کے آزادانہ ماحول میں شہوار کو مزید محتاط ہونا پڑا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج تک کوئی لڑکا اس پر جملہ کسنے کی جرات نہ کر سکا۔
وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی کتابی کیڑا ٹائپ لڑکی تھی جس نے آتے ہی اپنی ذہانت سے پورے ڈپارٹمنٹ میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ شہوار کا محتاط رویہ اسے باوقار بنا گیا۔ یونیورسٹی میگزین میں اس نے لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آڈیٹوریم ہال میں ہونے والے تقریری مقابلوں میں اس کی شرکت یقینی مانی جاتی۔ اگر وہ کبھی آرٹس لابی جانا بھول جاتی تو اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جاتا۔ وہ چند انگلش اخبارات میں کالم اور فیچرز بھی لکھا کرتی تھی، جس کی بنا پر اس کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ کم ہو گیا۔ ڈپارٹمنٹ کے بہت سے لڑکے لڑکیاں شہوار سے دوستی کے خواہاں نظر آتے تھے، لیکن وہ اپنی ذات میں گم، خوش اور مطمئن تھی۔ لیکن اس کے اطمینان کو بالآخر فراز لغاری نے تہو بالا کر دیا۔ وہ ملتان سے مائیگریشن کروا کے قائد اعظم یونیورسٹی میں سیمیسٹر کے بعد آیا تھا۔ اونچا، چوڑے شانوں والا فراز لغاری بھرپور مردانہ وجاہت کا پیکر اور دیو مالائی کہانیوں کا سب سے خوبصورت یونانی کردار اپولو ہی تو تھا، جس نے آتے ہی اپنی خوبصورتی سے پورے ڈپارٹمنٹ میں کھلبلی مچا دی۔ لڑکیاں گویا شہد کی مکھیوں کی طرح اس امیر زادے کے گرد منڈلاتی ہوئی نظر آتی، اور اس کوشش میں علیزہ ہمدانی سر فہرست تھی۔ فراز لغاری کی زندگی میں شہوار ہی وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنی خودداری کا پرچم بلند کیے مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنی کتابیں سمیٹے ریسرچ پیپر تیار کرنے کے لیے کلاس روم سے لائبریری جانے کے لیے نکلی تو فراز برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے علیزہ ہمدانی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دوران گفتگو اچانک فراز کی نظر شہوار پہ پڑی تو وہ بیزاری سے سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ فراز جب سے آیا تھا شہوار نے اسے کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی، اور یہی بات اسے گوارا نہ تھی کہ ایک انتہائی معمولی اور کم ترسی لڑکی اسے نظر انداز کرتی جسے نظر بھر کے دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یار علیزہ، یہ لڑکی خود کو کیا سمجھتی ہے؟ شاید اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ فراز کی ناگواری پر علیزہ ہولے سے کھلکھلائی۔ تم نہیں جانتے، یہ کالی کلوٹی لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ اس کی ذہانت کے چرچے تو پورے ڈپارٹمنٹ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مائی ڈیئر علیزہ ہمدانی، کوئی بھی لڑکی خاص نہیں ہوتی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو۔ وہ اپنے دل میں چاہت کی ہمک کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ فراز کے پر یقین لہجے پہ علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نہیں مانتی کہ تم شہوار کو عام لڑکیوں سے کمپیئر کرو۔ کم آن علیزہ، مجھے چیلنج مت کرو۔ یہ جو شہوار جیسی آؤٹ اسٹینڈنگ لڑکیاں لوور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں نا، اندر سے انتہائی معمولی اور چیپ ہوتی ہیں۔ علیزہ کا دھیما لہجہ اسے بہت قریب سے سنائی دیا تھا۔ تم ابھی یہاں نئے آئے ہو اس لیے نہیں جانتے، لیکن میں جانتی ہوں شہوار بہت مختلف ہے تمہاری سوچ سے بھی۔ اینی وے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فراز پر یقین انداز میں مسکرایا۔ فضائیں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور موسم تیور بدل رہا تھا۔ افق سے اٹھنے والے سرمئی بادل دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی وسعتوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ اس دیوانے موسم کے تیور دیکھتے ہوئے بیشتر طلباء کلاسز بنک کرتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف جا رہے تھے۔ گراؤنڈ اور برآمدوں میں جا بجا رش بڑھ رہا تھا۔ لائبریری میں 2 گھنٹے سر کھپانے کے بعد شہوار کو چائے کی طلب کیفیٹیریا لے آئی، جہاں فراز لغاری علیزہ کے گروپ کے ساتھ بیٹھا ٹیبل بجا رہا تھا۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے۔ سر ملاتے ہوئے اس کی گہری نظریں شہوار پہ ٹھہر گئیں، تاہم وہ اپنا اعتماد بحال رکھتے ہوئے چائے پینے کے بعد کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادل گرجے اور برسے بغیر چلے گئے، لیکن اس کے اندر کن من ہو رہی تھی۔ اگلے دن فراز لغاری اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کے راستے میں آن کھڑا ہوا۔ درے شہوار، آپ مجھے دیکھ کر نگاہیں کیوں پھیر لیتی ہیں؟ مسٹر فراز، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ورنہ میرا آپ سے تعلق ہی کیا ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے نگاہیں پھیر لوں۔ شہوار کے درست لہجے کو اگنور کرتے ہوئے وہ کتنے مدھم لہجے میں کہہ گیا تھا، تعلق بنتے ہوئے دیر بھی تو نہیں لگتی۔ شہوار نے تیزی سے سر اٹھایا، مگر دیکھنا محال تھا۔
اس کی نظروں میں کچھ خاص تھا کہ شہوار نگاہیں جھکانے پہ مجبور ہو گئی۔ شہوار، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ سوری مسٹر فراز لغاری، آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ شہوار پلیز رکیے، میری بات سنیں۔ مگر میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا۔ شہوار، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، تمہاری یہی بے اعتنائی حقیقتاً مجھے دکھ دے رہی ہے۔ جانے کیوں میں ابھی تک اس کیوں کا جواب تلاش نہیں کر پایا۔ تم ہی بتاؤ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ شہوار کا راستہ روکے گمبھیر لہجے میں استفسار کر رہا تھا، اور وہ بت بنی اپنی آنکھوں میں ڈھیروں حیرت لیے شوقی تو رہ گئی۔ وہ جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ رات وہ اپنے بستر پہ لیٹی تو آنکھوں میں فراز کا سراپا آن وارد ہوا۔ اس کا مدھم اور جذبوں میں ڈوبا ہوا لہجہ شہوار کو اپنے بہت قریب سنائی دیا۔ وہ یہیں کہیں تھا، اس کے آس پاس۔ اس کی گمبھیر آواز کی باز گشت سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل خلاف معمول بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ میری بے اعتنائی فراز کو؟ شاید وہ لمحہ شہوار کی زندگی میں آنے والا ایک کمزور لمحہ تھا، جس نے دھیرے سے اپنا ساز بجا کر اس کی سوئی ہوئی تمناؤں کو جگا دیا۔ اس رات وہ اپنے دل سے چاہت کی ہمک کو جھٹلا نہ سکی تھی۔ دل کی نیم تاریکی میں فراز کے مدھم گمبھیر لہجے کی سرسراہٹ نقش ہوتی جا رہی تھی۔ آنے والی صبح کا سورج ایک نئے جذبے سے طلوع ہو رہا تھا۔ ہونٹوں پہ ایک انجان مسکراہٹ رقصاں تھی۔ زینب نے اسے پہلی بار توجہ اور ڈھنگ سے تیار ہوتے دیکھا تھا، اس لیے ذہن الجھ رہا تھا۔ شہوار نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو وہ حسب سابق کلاس فیلوز میں گھرا بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہا تھا۔ شہوار پہ نظر پڑتے ہی سب کو ایکسکیوز کرتا ہو اس کی جانب چلا آیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا خوشبو کے دریچے کھول رہی تھی۔ ہیلو شہوار، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ مسٹر فراز، بائی دا وے آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ فی الحال تو آپ میرے ساتھ ہیں۔ شہوار کے ہونٹوں سے پھوٹنے والی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ارے آپ تو ہنستی بھی ہیں۔ کیوں، میرے ہنسنے پہ پابندی ہے کیا؟ اس نے تیکھی نگاہوں سے فراز کو گھورا۔ جانتی ہو، تم نے مجھے سچ مچ مار دیا ہے۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ شہوار اس کے لفظوں کے طلسم میں قید ہو گئی۔